अस्सलाम वालेकुम। बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि ये तो मुआवजा हो गया, यानी कोई ऐसी चीज जो ताहिरुल अकल हो, यानी अकल से मतलब हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग साइंस के हवाले से। जैसे कि कहा जाता है कि फिजिक्स के कुछ उसूल हैं जो डिफाइन हो गए, जो डिस्कवर हो गए, जो सर न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने या दीगर और साइंसदानों ने जो मुतारिफ कराए और महसूस किए, ग्रेविटेशनल रिलेटिविटी और दीगर तमाम उसूल। सारा बेसिक तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही गेम है कि ज़मीन के अंदर कशिश सखल है और वो उस कशिश की वजह से हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से हमारा एक वेट जब महसूस होता है या वेट नापा जा सकता है या एक प्रेशर जनरेट होता है जो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को उस मास पे अप्लाई हुई हुई ग्रेविटेशनल फोर्स को रोकने की वजह से होता है, जिसको हम वेट कहते हैं। अब ये बहुत टेक्निकल साइंस में इसमें ना जाए, मैं इसमें जाना भी नहीं चाह रहा, बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल, समझाना ज्यादा मुश्किल है। तो बात ये है कि जब कोई चीज हमें ऐसा लगता है जो चीजें हो रही हैं, कि भाई ये होता है कि दो पहिए की साइकिल है, साइकिल में साइड में सीखने के लिए छोटा व्हील लगा लो, वो नहीं लगाओगे तो गिर जाओगे, गिरोगे तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो चोट ठीक हो जाएगी, उसमें दवा लगाएंगे। सेप्टिक हो गया तो सड़ जाएगी, फिर पस पड़ जाएगी और पस के बाद उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी या टाके लगेंगे ज्यादा गहरा। ये सब हमें पता है बचपन से, जो चीजें हमें बचपन से पता है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है चीजों के बारे में, वो ज्यादातर साइंस से रिलेटेड है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस है कि जी ये चीज ऐसे होती है, गाड़ी खाई में गिर जाती है, स्पीड से जाओगे तो रुकने में टाइम लगेगा वरना टक्कर हो जाएगी। इनके अलावा जो चीज हमें पता चलती है, कोई ऐसी चीज जो हो जाए, तो हम उसको मुआवजा कह देते हैं। तो मुआवजा, जो हमें लफ्ज मुआवजा है, वो हमें कुरान से ज़ाहिर आया। कुरान के जो कुरान में मुआवजात मौजूद हैं जिनका जिक्र किया गया, लाइक बहुत मशहूर मुआवजात में हजरत मूसा का असा मूसा जो है कि वो जमीन पर डालते थे और वो जो है वो अजदा बन जाता था और फिर वो उठाते थे तो दोबारा असा बन जाता था या लाठी बन जाता था। इसी तरह हजरत मूसा का दरिया नील या जो भी मकाम था वहां पे पानी पे असा मारना और फिर वहां से रास्ता जो है वो बरामद हो जाना, खुश्क हो जाना उस पानी का, और उसमें से उनका गुजर जाना बाहिफाजत, और फिर पीछे आने वालों को दोबारा पानी मलियामेट कर दिया। इस तरह हजरत सुलेमान, तख्ते जुबैदा और दीगर चीजें, और वो जो चीजें समझते, ये सब हम ऐसी चीजें जो अब कोई आम आदमी नहीं कर सकता। इस पर लतीफे भी है कि एक आदमी ने कहा कि मैं उड़ने की सलाहियत हासिल कर लेता हूँ, फिर वो अपने मोहल्ले में उड़ा और सब जमा हुए नीचे, हर कोई आदमी उड़ रहा। फिर वो जब शाम को घर आया, उसने बेगम से पूछा कि अपनी बीवी से पूछा कि एक दोपहर को क्या होता है, एक आदमी उड़ रहा था, बड़ा जबरदस्त, सब हैरान हो रहे थे। तो उसने कहा कि वो मैं था, जैसे जब भी तड़े तड़े उड़ रहे थे। अब ये लतीफा, ये उड़ना, मैंने ज़िम्नन ये बात की, उड़ना ये है कि इंसान के पास पर नहीं होते हैं तो इंसान उड़ नहीं सकता, तो इंसान ने चीजें बनानी, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अकल दी है। अब वो जो अकल है जो कि चीजें डिस्कवर करती है, दरियाफ्त करती है और फिर कुछ चीजें ईजाद करती है अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जिसमें हर चीज आ जाती है, मोबाइल फोन से लेके और ये सारी चीजें, गाड़ी और ऑटोमोबाइल और इंजन और पीटर इंजन और पिस्टन इंजन और सेटेलाइट और जो भी सारी चीजें। तो ये सब चीजें इंसान इन्वेंट करता है, मगर एक दायरे में रहते हुए। यानी वो दायरा ये कि वो नॉर्म्स हैं, वो सारे वो फिजिक्स के नॉर्म्स हैं जिनके उसूलों के तहत ही आप काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मैकेनिकल फिजिक्स है या मैकेनिक्स है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें सब चीज़ों में लोड, टॉर्क, स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं जो कि उन्हीं फिजिक्स के उसूलों पे मुतय्यन होती हैं, वो उन्हीं मुतय्यन उसूलों के ऊपर बनाई जाती हैं जो कि तयशुदा हैं पिछले कुछ अरसे में। हम जब कोई वाक़या सुनाते हैं, जैसे अलिफ लैला, या हम जब कहते हैं फैंटेसी या द्योमालाई दुनिया या गैर मरई या नाकाबिल यकीन ताहिरुल अकल, या एनिमेशन जो कि हॉलीवुड में बनती है कि रेपुंजल जो है उसके बाल इतने लंबे हैं तो वो उसने बालों के जरिए वो फरार हासिल करने के लिए कौन सी मंजिल से अपनी चोटी लटकाई, और तो वो हम एनिमेट करते थे उसको, लेकिन हम उसको मुआवजा नहीं कहते। मुआवजा में ऐसी बात करते हैं जो रियली हुई हो लेकिन साइंस से बियॉन्ड हो। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास रेफरेंस साइंस है, हमारे पास एक बेंचमार्क ये है, हमारे पास म्यार ये है, यार्डस्टिक या म्यार, कि जी ये फिजिक्स का उसूल है और इसके तहत ये चीज ऐसे होगी तो ये नॉर्मल है, और ये चीज इससे हटके होगी तो मुआवजा है। तो मुआवजा अब नहीं होता, लोग कहते हैं मुआवजा नहीं, तो कुछ लोग कहते हैं होता है मुआवजा। तो मुआवजे की तलाश या मुआवजे का साइंस से टकराव, क्या मुआवजा अब रिसेंट मुआवजात में या कम जिनको अरसा गुजरा, हजरत मूसा का तो ज्यादा अरसा है ना, हजरत इब्राहिम का आग में गिर, वो आग जो 1-1.5 किलोमीटर दूर से उनको उसमें फेंका गया और वो आग में गुलजार बन गई, यानी फूल वूल वहां पे आ गए और उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये भी मुआवजा था। फिर अल्लाह के रसूल रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
معراج پہ جانا، پہلے اسراء بیت المقدس جانا، پھر وہاں سے 7ویں آسمان پہ جانا. تو یہ واقعہ بھی معجزہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو ایک تو سعادت بھی ہے، اور یہ سعادت کسی اور کے نصیب میں نہیں آ سکتی. یہ بہت بڑا اعلیٰ اور معتبر مقام ہے، لیکن ہمارے لیے یہ معجزہ ہی ہے کیونکہ ہمارے اصولوں کے مطابق، ہمارے عام اصولوں کے مطابق دنیا میں رہنے کے اس سے بیونڈ، اس سے الگ، اس سے برتر کوئی چیز ہے. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہوا اور وہ غیر معمولی واقعہ تھا، اس میں معجزے سے بھی بہت زیادہ کچھ تھا کہ وہ ایک مقام برتری، مقام تہنیت اور مقام اعزاز جو ہے وہ ان کو عطا کرنا، اور ان کو اس مقام پہ لے آنا، اور انبیاء سے ملاقات کروانا، ان کی نماز پڑھانا، وہ پورا براق پہ بیٹھنا، وہ بہت بڑا ایونٹ ہے. وہ اس کو ہم معجزے سے اوپر رکھ سکتے ہیں. تو اب عام زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ عام زندگی میں ہمارے لیے جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں عام زندگی میں، وہ ہمیں نارمل لگنے لگتی ہے. پلکوں کا جھپکنا روزانہ. ہر انسان ہر وقت پلکیں جھپکتا ہے بغیر ارادے کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی انٹینشن کے کہ مجھے آج اتنی دفعہ پلکیں جھپکنی ہے. ایسا کوئی نہیں سوچتا، جھپکتے رہتے ہیں لوگ. اس لیے جھپکتے ہیں، ایک سسٹم اندر فیڈ ہوا ہے کہ پلک جھپکنی ہے تاکہ آنکھ کی جو سرفیس ہے وہ تر رہے، اس میں جو لوبریکیشن ہے وہ اوپر نیچے برابر ایون ہو کے پھیلتی رہے، اور آنکھ کو کوئی ڈسٹ پارٹیکل یا کوئی ڈرائی چیز یا کوئی ہارڈ چیز نقصان نہ پہنچائے. یہ سارے انسانوں میں، افریقہ میں بھی ہے. ہمیں معجزہ نہیں لگتا کیونکہ نارمل ہے. ہڈیاں جتنی بھی ہوتی ہیں اگر وہ بریک ہو جائے، جوائنٹ کی بات نہیں کر رہا، ڈسلوکیشن کی، ہڈی جو بریک ہوتی ہے، ہنسلی کی ہڈی ہو یا ٹانگ کی یا ہاتھ کی ہو، وہ ہڈیاں جب بریک ہوتی ہیں تو ان کو جوڑنے کے لیے صرف ان کو بٹھایا جاتا ہے جگہ پہ اور پلاسٹر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ موو نہ کریں، ہلیں نہیں. ان کو بٹھانے کا جو عمل ہے وہ آرتھوپیڈک کہلاتا ہے. آرتھوپیڈک سرجری، آرتھوپیڈک سرجن، آرتھوپیڈ یا آرتھوپیڈک، یعنی آرتھوپیڈک جوائنٹ لیگس، جوائنٹ بونس، جو بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. تو اس کے تحت جو ہے نا، آپ ایک سائنس، آپ نے میڈیکل سائنس کی ایک شاخ نکال کے آپ اس میں کہتے ہیں جی ہڈی جوڑ دیں. کوئی بھی سرجن ہڈی نہیں جوڑتا، ہڈی خود جڑتی ہے. ہڈی کا ایک پروسیس ہے. افریقہ کے آدمی کی ہڈی بھی خود جڑتی ہے، اور سائبیریا کے آدمی کی بھی خود جڑتی ہے، اور جاپانی کی بھی خود جڑتی ہے. تو وہ نارمل ہے ہمارے لیے ہڈی کا خود جڑنا، تو ہمیں وہ معجزہ نہیں لگتا. ہر فلائٹ کا اڑنا اور اس کا اترنا. اب مثال، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ہائپوتھیسس ہے، اور اس پہ آپ کہیں گے یہ کیا ہوتی ہے فلائٹ کا اڑنا کون سا معجزہ ہے؟ روزانہ ہزاروں فلائٹ اڑ رہی ہیں اور ہزاروں اتر رہی ہیں. کیسے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ نارمل ہے اور سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے اور اس میں کوئی خاص بات نہیں، اس میں کوئی معجزاتی بات نہیں ہے، تو بڑا نارمل سی چیز ہے، روٹین میں جو چیز روٹین میں ہوتی ہے انسان کا ذہن اس کو نارمل لگتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس سے ہٹ کے جو ہوتا ہے اس کو وہ نارمل نہیں سمجھتا، پیرا نارمل یا ایکسٹرا آرڈنری سمجھتا ہے. تو اگر اس پلانٹ کو دیکھا جائے، جتنے بھی پلانٹ ہم نے اب تک ڈسکور کیے سولر سسٹم میں خاص طور پہ، وہ گول ہے. زمین گول نہیں ہے. اچھا، اب زمین چپٹی بھی نہیں ہے، جو یہ بیوقوفی کی ایک نئی پتہ نہیں کہاں سے دنیا میں کانٹینٹ پروڈیوس کیا رہا ہے. زمین چپٹی ہے ایک جگہ پہ گرے، بھائی یہ بہت پرانا وائکنگ سے کانسیپٹ ہے. زمین گول ہے، دیکھا جا سکتا ہے، سیٹلائٹ ویونگ ہو چکی ہے، امیجنگ ہو چکی ہے سیٹلائٹ کی. لیکن میں کہہ رہا ہوں گول نہیں ہے. گول نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین چپٹی ہے. گول اس لیے نہیں ہے کہ جو سمندر ہے وہ 3 حصے ہیں اور سمندر گہرے ہیں. تو اگر آپ سمندر کا پانی ایک گولے میں سے سمندر کا پانی مائنس کر دیں گے تو کیا گولا بچے گا؟ اسپیئر بچے گا؟ نہیں بچے گا. وہ ایسا بچے گا جیسے 1 بائٹ لیا ہوا یا 3 بائٹ لیا ہوا سیب، جس میں سے وہ پارٹ غائب ہے جو آپ نے بائٹ لے لیا. تو اس طرح کی شیپ ہے زمین کی. اب یہ ایک ان ایون اسفیئر جو ہے جس کو ایون شیپ دینے کے لیے پانی بھرا گیا، یعنی سمندر، اور وہ گھوم رہا ہے اپنے مدار میں. اس مدار سے آپ نے بھی ریسنٹ واقعہ سنا ہوگا کہ 3 گارجز ایک ڈیم بنا ہے دنیا کا سب سے بڑا، چائنا میں، جس کی وجہ سے زمین کی سپیڈ میں 1.01 سیکنڈ کا فرق آ گیا. یعنی اس نے زمین کے آربٹ کی جو موومنٹ ہے اس کو متاثر کیا. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کائنات میں اتنے سارے سیارے ٹوٹتے ہیں، ستارے ٹوٹتے ہیں، اور وہ ٹوٹتے ہوئے کہیں بھی نکل جاتے ہیں؟ تو ہزاروں سال سے، جب سے دنیا بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے سال سے، جب سے جتنے بھی سیارے اور ستارے ٹوٹ رہے ہیں، ان کا جو ملبہ ہے وہ کوئی تو اتنے سائز کا کبھی ٹوٹا ہوگا نا، کہ جو پہنچتے ٹوٹتے زمین پہ. اور بہت سے ہوئے بھی امریکہ میں کئی جگہوں پہ شہاب ثاقب جو ہے وہ زمین میں گھسے ہوئے. تو کیا کوئی اتنے بڑے سائز کا کبھی آج تک نہیں آ سکا جو زمین کو آربٹ سے ہلا دے؟ اگر زمین پہ ایک فورس اپلائی کر دیا ارتھ کے اوپر تو اپنے آربٹ سے نکل کے اپنا بڑا آربٹ بنا لے گی. یعنی اس پہ سورج کی گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ کم ہو جائے گی. جب کم ہو جائے گی تو کم ہوتے ہوتے ایک ریشو بنے گا جس کو پتہ نہیں ٹریجیکٹائل یا پروجیکٹائل موشن کہتے ہیں، اور وہ یوں گھومتے گھومتے اس کا آربٹ بڑا ہو جائے گا. جب آربٹ بڑا ہو جائے گا اگر دنیا ارتھ کا، تو زمین کے دن اور رات کا حساب بگڑ جائے گا، چاند کا حساب بگڑ جائے گا. کس نے روکا ہوا ہے کہ یہ نہ ٹکرا ہے کوئی کامنٹ؟ تو کسی نے روکا ہوا ہے نا. مطلب یہ ہے کہنے کا، میں کچھ ثابت نہیں کر رہا. روکے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ حفاظت ہو رہی ہے. اربوں کھربوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں
جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں سیارے کو، جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ ساری چیز ہر دفعہ ایک بچے کی ولادت ایک معجزہ ہے، ہر دفعہ کسی عورت کا کنسیو کرنا ایک معجزہ ہے، ہر دفعہ انسان کا سو کے اٹھنا، ہر انسان کا سو کے اٹھنا معجزہ ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کو آپ کے نظام کو چلنے میں، آپ کے جاگنے سونے پیدا ہونے اور مرنے میں، ان سب چیزوں کو مینٹیننس ریکوائرڈ ہے اور ان کو کوئی مینٹین کر رہا ہے. اب فار ایگزامپل ہماری باڈی کے اندر جو لیونگ سیلز ہوتے ہیں ان کو ایک ظاہر تجزیہ کیا گیا اور پتہ یہ چلا کہ یہ اندر سے خالی ہوتے ہیں. اندر جو بھی بلڈ جاتا ہے اس میں سے کون سے سیل کو کیا چیز لینی ہے اور کیا چیز واپس دینی ہے بلڈ کو کہ وہ لے جائے اور ایکسکریٹ کر دے آپ کی باڈی سے، اخراج کر دے آپ کی باڈی سے، اسی سیل کو پتہ ہے. اور اندر سے وہ ہالو ہے، اندر کوئی مشین نہیں لگی ہوئی اس کی. اسی طرح جتنی چیزیں نان لیونگ ہیں، یعنی جو مادے ہیں دنیا میں، وہ تمام مادے جو ہیں ان کو جب اور فردر ایٹم کو ڈیوائڈ اور توڑا گیا اور دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ جی نیوٹران، الیکٹران اور پروٹون جو ہیں وہ کارک سے بنے ہوئے ہیں اور کارک کا اپنا کوئی ماس نہیں ہے. تو پھر اس کیلکولیشن کے اوپر ایک سائنسدان نے یہ بتایا کہ ہمارے جو میٹاورس ہے، یہ پوری گیلیکسی ملکی وے، جو بھی سب کچھ جو بھی کہتے ہیں اس کو، ان سب کے اندر جو ہے نا وہ سب کارک سے بنا ہوا ہے. اور اس میں سے اگر کارک یعنی وہ اسپیس جو ایگزسٹ نہیں کرتی، جس کا ماس نہیں ہے، اس کو نکال دیا جائے تو یہ پوری کی پوری کائنات ایک آئس کیوب کے برابر ہی ماس رکھتی ہے. اس طرح نہیں. تو ہم نہیں ہوتے ہوئے بھی ہمارا ہونا اور ہوتے ہوئے بھی نہیں ہونا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہم ہیں لیکن ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو ہماری ایگزسٹنس کو سرٹن ڈیوریشن کے لیے یہاں تک پہنچانا کہ ہم بات کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، مزید دنیا میں انسان ہماری وجہ سے آ رہے ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، کھانا پینے کی انرجی ہمیں مل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم بیمار ہو رہے ہیں یا صحت مند رہ رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ اس کو یہاں پہنچانے میں، کھانے میں، پینے میں اور انسان کی گروتھ میں، چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے، 6-7 فٹ کا ہو جاتا ہے. ہر جگہ کے دنیا کے انسان، تمام انسان، چاہے وہ ان کی کوئی بھی تربیت ہوئی ہو، نہ ہوئی ہو، پڑھے لکھے ہوں، نہ ہو، کوئی سا بھی کلچر ہو، سب کو محبت سمجھ آتی ہے، اچھا بیہیویئر سمجھ آتا ہے. بہت ایک ریسنٹ ایگزامپل ہے، ایک صدر کے علاقے میں کراچی میں گورا آیا ہوا تھا، اور وہاں پہ وہ جب اتوار کا دن ہوتا ہے تو کیونکہ دکانیں بند ہوتی ہیں اور رش نہیں ہوتا تو وہاں کے بچے کرکٹ کھیلتے ٹیپ بال سے. تو وہ بھی کسی شاید انگلینڈ کا تھا تو وہ کرکٹ کھیلنے لگا. تو کرکٹ کھیلتے کھیلتے اس کے کندھے پہ ایک کبوتر نے بیٹ کر دی. وہاں کبوتر بہت ہے اس علاقے میں. تو ایک لڑکا جو کہ شاید کسی مدرسے کا تھا، اور اس کے بعد وہ جو رومال ہوتا ہے خاص طرح کا، وہ ٹوپی پہنا ہوا تھا اور اس کی تھوڑی تھوڑی روہیدگی والی داڑھی تھی، وہ جلدی سے آیا اور اس نے اس کے شولڈر پہ سے اپنے رومال سے کبوتر کی بیٹ صاف کر دی کہ اس کو برا نہ لگے، مہمان ہے. نہ ایک لفظ اس نے کچھ بولا لڑکے نے. اس نے شاید تھینک یو بولا یا نہیں بولا، نہ یہ زبان جانتا تھا اس کی، نہ وہ لڑکا جس نے صاف کیا اس کی زبان جانتا تھا. لیکن کمیونیکیشن ہو گئی دونوں میں. دونوں نے ایک دوسرے کی بات، اس کے جیسچر کو سمجھ لیا، اس جیسچر کو سمجھ کر اس کو اچھا فیل ہوا. یعنی انسان جب جانور کے ساتھ محبت کرتا ہے تو زبان تھوڑی استعمال کرتا ہے، اپنے جیسچر سے، ایکشن سے، پیار سے، ہگ کڈل، جو بھی چیزیں آپ کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ، ان کے اوپر سہلاتے ہیں انہیں، یوں لوگ کر دیتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں کمر پہ، اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی کیئر کریں گے، آپ کے لیے ہم ہارمفل نہیں، نقصان دہ نہیں، آپ کے دوست ہیں. اس طرح انسان انسانوں کے ساتھ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ زبان نہ سمجھتے ہو. تو یہ جو کامن فیکٹر ہے محبت کا اور عزت کا اور احترام کا، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا، یہ ایک ساتھ کہاں سے آیا؟ یہ ایک ساتھ کیسے آ گیا؟ اگر ایک دھماکے سے دنیا بن گئی، انسان خود بن گئے، تو ان کے اندر یہ والے فیچر سیم کیسے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ حافظ.